अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग और शहरियों को निशाना बनाने का सिलसिला जो है वो जारी है। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके मुसलसल खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज जो है वो भी रिकॉर्ड कराया गया है। दूसरी जानिब बात कर लेते हैं वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा मोहम्मद फैसल की जानिब से भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब भी किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अपने एहतजाज में कहना था कि भारतीय अफवाज की LOC पर फायरिंग और शदीद खिलाफ वर्जी जो है वो जारी और सारी है। फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर तर्जुमान का मजीद कहना था कि भारतीय अफवाज मुसलसल शहरी आबादी को जो है वो निशाना बना रही है। भारी असले से निशाना बनाया जा रहा है जो इंसानी अजमत, बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक और कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ, इस हवाले से DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर भारत को मौसर जवाब जो है वो दिया जाएगा। भारत की LOC और वर्किंग बाउंड्री पर जंग बंदी मुआहदे की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों मुसलसल इश्तियाल अंगेजी पर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस हवाले से अपने ट्वीट में कहा है कि भारत की तरफ से जंग बंदी बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियाँ मकबूजा और जम्मू कश्मीर में नाकामी के बायस उसकी फ्रस्ट्रेशन को जो है वो जाहिर कर रही है कि भारत कितना फ्रस्ट्रेट जो है वो हो चुका है। मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का फौरी और मौसर जवाब जो है वो भी दिया जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो बाज नहीं आ रहा। पाक फौज LOC पर मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात जो है वो करेगी। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया है। आपको हम अपडेट करें जो इस तरह से जुल्म और सितम जारी है। हमेशा हम कहते हैं कि मतलब इसका कब मसले का हल निकलेगा, लेकिन मसला जो है वो जूं का तू ही है, कोई हल नहीं निकल रहा। इस हवाले से यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली के खतरनाक खेल से बाज रहे। कश्मीर कमेटी के इजलास में पाकिस्तान ने मोदी सरकार की चालबाजियों पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया है। इजलास के बाद वजीर खारजा महमूद कुरैशी ने चेयरमैन कमेटी फ़खर इमाम के हमरा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और काफ़ी गम और गुस्सा जो है वो हमें दिखाई दिया है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी सैयद फ़खर इमाम का कहना था कि भारत ने ट्रंप को सालिसी की पेशकश करके कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम कर लिया है। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान मुमालिक में आला सतह के वफूद भेजने की तजवीज़ भी दी है और साथ साथ ये भी कहा है कि ट्रंप के बयान के बाद कश्मीर का मसला आलमी सतह पर जो है वो उजागर हुआ है। तो सलामती काउंसिल के मुस्तकबिल मेंबर जो मुस्तकिल मेंबर हैं, यहाँ पर हम आपको बताते चलें, उनके कैपिटल्स में वफूद भेजे जाएंगे जो इस मसले को जो है वो उजागर भी करेंगे। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी का ये भी कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी भारत का मामूल है, उसका सदर ट्रंप के बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाजरीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट भी हैं और रिटायर्ड कर्नल भी हैं मुख्तार अहमद भट्ट साहब। उनसे हम जानेंगे कि उनका तज्जिया क्या कहता है कि किस तरह बिला इश्तियाल जो फायरिंग की जा रही है, निहत्ते कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर वो क्या कहेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी हम जान लेते हैं। तो हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया कर्नल मुख्तार भट्ट साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ पर मैं आपसे ये पूछूंगी, आप भी देख रहे हैं 3 दिन से मुसलसल खबर सामने आ रही है, भारत ने एक बार फिर बॉर्डर पर सीज फायर की जो है वायलेशन बढ़ा दी है, इसकी कोई खास वजह आपके सामने है, क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। आपको इल्म होना चाहिए कि जब से पाकिस्तान बना है भारत के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा से ही कशीदा रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। और ये मसला जो है 1948 से यूनाइटेड नेशन में पेंडिंग है, करारदाद पास हो चुकी है लेकिन भारत इस पर अमल नहीं कर रहा। तो इसलिए अब वो बॉर्डर्स पे हमेशा गर्मा गर्मी रहती है और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इस किस्म की इश्ताल अंगेज़ी
یا وائلیشنز نہیں ہوتی، اور بھارت جو ہے مسلسل سیز فائر کی وائلیشنز کرتا ہے، جس سے شہری آبادی جو قریب واقع ہے وہاں پہ جو لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ پاکستان ایفیکٹولی ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہاں پہ کتنی کیجولٹیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، پاکستان کوئی اپنا بیانیہ جاری نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کہ جب بھارت سے کوئی خبر آئے تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے، فائر واپس کیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارڈر کے اوپر کافی وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کا جو بارڈر ہے تقریباً 2912 کلومیٹر ہے، اور لائن آف کنٹرول جو ہے وہ 704 کلومیٹر ہے۔ اب 704 کلومیٹر میں آپ نے یاد ہوگا کہ پاکستان نے اجازت دے دی تھی کہ باڑ لگائیں، وہ لگائی ہوئی ہے انہوں نے، وہ بھی تقریباً 550 کلومیٹر پوری ہو چکی ہے۔ تو ایفیکٹولی یہ کہنا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی اشتعال انگیزی ہوتی ہے وہ ناممکن ہے۔ ابھی جو حالیہ آپ نے دیکھا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے چونکہ اندرونی حالات اچھے نہیں ہیں، اپوزیشن اور حکومت میں کشیدگی ہے، اور اس وجہ سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیاسی افراتفری ہے، تو وہ پھر بارڈر پہ ٹینشن بڑھانے کے لیے اس قسم کی حرکات کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے۔ یہ وہ موقع ہے جب جس طرح سے بھارت ہمارے ساتھ اشتعال انگیزی کر رہا ہے، تو قوم کو متحد ہو کر ایک میسج جانا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہے، اور ہمیشہ جو اس قسم کے حالات ہیں، جو اس قسم کی وائلیشنز ہوتی ہیں، ان کو مطلب اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدقسمتی سے اس چیز کو بھی کیش کرانا پڑتا ہے، اور حکومت کو الزام تراشیاں دی جاتی ہیں کہ وہ پراپر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں اور ریٹیلیٹ نہیں کر رہے ہیں، جو کہ ایک نہایت ہی غلط بات ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس آپشنز جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، ایک سفارتی آپشن ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کاؤنٹر بمبارڈمنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم دونوں ایکشن لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ڈپٹی ہائی کمشنر کو بلایا گیا، اور ان کو ہمارے جو ڈی جی فارن افیئرس ہیں فیصل صاحب، انہوں نے ان کے ساتھ تفصیلی بات کی ہے، اور ان کو وائلیشن کے حوالے سے اور جو شہری آبادی میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، ان کے بارے میں مکمل اطلاعات فراہم کی ہیں، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ایک بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی بھارت کی طرف سے وائلیشن ہوتی ہے تو پاکستان ایفیکٹولی اس کو کاؤنٹر کرتا ہے، اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے بھی ایک جو بیان دیا وہ یہی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایفیکٹولی رسپانس کرے گا، اور بھارت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، صحیح ہے۔ اچھا، میں یہاں پر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، اس میں اکثر شہری مارے جاتے ہیں، حکومت کو وہاں سے کسی اور جگہ کیوں نہیں منتقل کرنے کا خیال آتا ہے کہ ان شہریوں کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اس کی بالکل حقیقت ہے، اور جو حقیقت ہے اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا کہ اکثر جو ہیں وہ شہری ہمارے شہید ہوتے ہیں، بالکل صحیح۔ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ بارڈر جو ہے، جو لائن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جہاں پاکستان کا حصہ ہے تو وہاں پر آبادی ہوتی ہے، لیکن ان کو ذرا تھوڑا دور رکھا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی جب وہ فائرنگ ہوتی ہیں یا شیل پھینکے جاتے ہیں، بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، تو وہ شہری ضد میں آ جاتے ہیں۔ تو حکومت کی کوشش تو یہی رہتی ہے کہ وہ جو بارڈر کے نزدیک لوگ رہنے والے ہیں ان کو مطلب یہ ہے کہ وہاں سے اکثر کئی جگہوں سے ان کو ہٹایا بھی گیا اور متبادل جگہ بھی دی گئی ہے۔ لیکن آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب کہ یہ ایک مسلسل عمل جاری ہے تو حکومت کو اس حوالے سے ایک جامع پلان بنانا چاہیے جس سے کہ شہری آبادی کا کم سے کم نقصان ہو، کیونکہ فوج تو بارڈر لائن پہ ہوتی ہے اور وہ اس کے پاس مختلف قسم کے
آرمز ایمونیشن ہوتے ہیں جو کہ وہ استعمال کرتی ہے، لیکن شہری آبادیوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے اپنی وہاں زمینیں بسائی ہوتی ہیں، ان میں اناج لگایا ہوتا ہے، اگایا ہوتا ہے. تو وہ ایک لحاظ سے پاکستان کا سرمایہ ہے، کیونکہ یہ جب چیزیں تیار ہوتی ہیں تو وہ مارکیٹ میں ہی آتی ہیں. تو لیکن ایک بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی ان کو وہاں سے منتقل کیوں نہیں کیا جاتا، تو یہ ذرا بڑا مشکل کام ہے کہ جو بارڈر میں بدقسمتی سے پاکستان اور انڈیا کا بارڈر اتنا قریب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. مطلب یہ ہے کہ آدھے گھنٹے میں آپ بارڈر پہ پہنچ جاتے ہیں شہروں سے نکل کر. تو یہ بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے حکومت پاکستان ہمیشہ ان کو وارننگ بھی کرتی ہے. جب حالات ذرا زیادہ خطرناک ہوتے ہیں تو بارڈر ایریا میں اعلان کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا نقل مکانی کر کے سیف جگہ پہ چلے جائیں. لیکن اس کا مستقل حل تو کوئی ایسا مجھے سامنے نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو بارڈر کے نزدیک جو سیٹلڈ لوگ ہیں ان کو ان ماس نہیں اٹھا سکتے. آپ اندازہ کریں 2912 کلومیٹر کا جیسے بارڈر ہے، تو اس کا پورے 2912 کلومیٹر کے جہاں ہمارا اپنا علاقہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ لوگ آباد ہیں. تو ان کو مطلب یہ ہے کہ یہ پھر نکل کے وہاں سے کہاں جائیں گے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم عالمی سطح پر اس معاملے کو زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہاں پر ٹھیک ہے ایک اور سوال میں آپ سے یہاں پر کروں گی. پاکستان کی طرف سے سی ایف بی کا کس طرح جواب دینا چاہیے جو یہ خلاف ورزیاں جاری اور ساری ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے؟ اس کا تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ سیز فائر وائلیشن کا کس طرح سے جواب دینا چاہیے، وہ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. دس از واٹ پاکستان از ڈوئنگ. پاکستان جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھا ہوا. ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ بہت چوکس ہیں. راؤنڈ دا کلاک 24/7 وہ الرٹ رہتی ہیں اور کسی قسم کے حملے کو روکنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان کو کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ سفارتی سطح پر ان معاملات کو اٹھایا جائے تاکہ یہ وائلیشن جو ہیں وہ نہ ہوں اور یہ رک جائیں. اور ہمارے پاس تو بڑا اچھا ہے، اس کا جواز موجود ہے. اقوام متحدہ کے مبصرین وہاں موجود ہیں اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ پتہ نہیں بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے. بہرحال ان کا یہ کام ہے. جیسی وائلیشن ہوتی ہے ودن آورز اس کی رپورٹ چلی جانی چاہیے. اور خالی رپورٹ وہاں یونائٹڈ نیشن خالی بھیجنے کی علاوہ اس کو پرسو کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس مسئلے کو دوبارہ اقوام متحدہ میں لے کر جائیں. ابھی الحمدللہ پاکستان کا امیج قدرے بہتر ہوا ہے. پاکستان نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹیررزم پر مکمل طور پر قابو پا لیا. اکا دکا واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ وہ جو کچھ لوگ رہ گئے ہیں ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک لوکل سپورٹ نہ ہو اس وقت تک دشمن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ابھی ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو ان کو لوکل سپورٹ ملتی ہے، جو یہاں پر پاکستان کے اندر ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کو سختی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. ان کو سزائیں دینے کی ضرورت ہے. ان کو سزائیں ایسی دی جائیں کہ ایک ایگزامپل بن کر سامنے آئے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ عبرت حاصل کر سکیں. تو یہ وائلیشن جو ہے ان کا روکنے کا یہی طریقہ اگر ہوتی بھی ہے تو پاکستان اس کا ایفیکٹولی جواب دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی اس قسم کی وائلیشن ہوتی ہے تو اخبارات میں اور ٹی وی چینل کے اوپر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی افواج نے بھی کاؤنٹر کیا ہے اس کو. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مسئلے کو دوبارہ اقوام متحدہ لے جایا جائے. اب چونکہ پاکستان کے سپورٹرز پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی حالیہ جو ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کی اور وزیر اعظم عمران خان کی، اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی کہا ہے کہ ایک سوال کے جواب میں کہ وہ مودی نے ان سے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ان کی مدد کریں.
تو یہ ایک بڑی پازیٹیو اور اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کو ریئلائز ہو چکا ہے کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ اس کو زیادہ دیر تک دبایا نہیں جا سکتا. دوسرا بارڈر پہ جو گڑبڑ ہوتی ہے آج کل جو جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اندرونی طور پر مقبوضہ کشمیر میں جو موومنٹ چل رہی ہے اس سے بھارت جو ہے وہ ٹوٹلی ان نرو ہو چکا ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. لوگ کرفیو کی بھی پرواہ نہیں کرتے, لوگ کسی قسم کی اپنی جان کی بازی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے انڈیا کے اوپر, مودی سرکار پر. تو اس لیے وہ کہتے ہیں چلے توجہ ہٹانے کے لیے بارڈر پہ چھیڑ چھاڑ کرنا ضروری ہے. تو ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے, اس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو جب تک یہ مسئلہ کشمیر ہے تو میرا خیال ہے یہ وائلیشن بھی ہوتی رہیں گی, اپرائزنگ بھی وہاں سے مزید بڑھتی رہے گی. لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. جی اچھا, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کسی آنے والے دنوں میں اس کا کور پلان کچھ ہونا چاہیے اس کا روک تھام کے لیے؟ کیا مطلب آپ کی رائے کیا کہتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھارت ہے وہ اپنی گیدڑ بھبکیوں اور بلاشتال خلاف ورزیوں سے باز آئے گا؟ یہ آپ نے بڑا ایک مشکل سوال کیا ہے, اور اس کا جو سیدھا سادہ جواب یہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نے خود یہ بیان دیا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین آرمی چیف نے بھی اس قسم کی تھریٹس کی تھی, تو جس کا کہ ایفیکٹولی پاکستان نے رسپانس دیا تھا, حکومت کی طرف سے بھی اور آرمی کی طرف سے بھی. تو آپ کی یہ سوچ کو میں مطلب ریجیکٹ نہیں کروں گا, بلکہ اس بات میں بڑا وزن ہے کہ اس قسم کی وائلیشنز کر کے اور پھر دنیا میں شور شرابہ کر کے کہ جی پاکستان کی طرف سے یہ ہو رہا ہے, تو یہ واقعی اٹ کوڈ بی سم سارٹ آف اے کور پلان ٹو ڈو سم تھنگ اگینسٹ پاکستان. لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم لوگ وی آر مینٹلی پریپیئرڈ, آور ڈیفینس فورسز آر فلی پریپیئرڈ, دے آر الرٹ. کیونکہ جب سے یہ فروری کا جو واقعہ ہوا تھا ابھینندن کا, جو جہاز گرایا تھا انڈیا کا, اس کے بعد سے ان کی بڑی سبکی ہوئی ہے کیونکہ وہ مسلسل جھوٹ بولتے رہے. تو اس لحاظ سے وہ انہوں نے اپنی فیس سیونگ تو کرنی ہے, اور فیس سیونگ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ وہ آپ کو دوبارہ کوشش کریں اسٹرائک کرنے کی. تو ایسا کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے. تو آپ کی سوچ جہاں تک ہے کہ یہ کور پلان ہو سکتا ہے, بالکل ایسی کوئی بات نہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جو انڈیا کا جہاز ہائی جیک ہو گیا تھا لاہور میں, تو یہ مطلب کیا کہتے ہیں جنگ شروع کرنے کا بھی بہانہ ہو سکتا ہے, لیکن نہیں, کیونکہ ابھی دنیا جو ہے وہ پیس کی طرف جا رہی ہے, اور جو سپر پاور ہے اس نے بھی ریئلائز کر لیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں, اور پھر آپ کو یاد ہوگا چاہے سابقہ حکومت نواز شریف کی ہو یا عمران خان کی ہو, دونوں حکومتوں نے کوشش یہی کی ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں اور بارڈرز پہ امن ہونا چاہیے. کیونکہ بارڈرز پہ امن ہوگا تو پھر شہروں میں امن ہوگا, عوام کی بہتری ہوگی. اور اگر بارڈرز ڈسٹرب رہتے ہیں تو پھر اس میں ہر چیز پہ فرق پڑتا ہے, بزنس پہ بھی فرق پڑتا ہے, اور امن جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. اور ہم تو سب یہی کہتے ہیں, دنیا کے جتنے بڑے لیڈر ہیں سب کا ایک ہی ویو پوائنٹ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ریجن میں, اس خطے میں جو امن قائم ہو جائے. تو امن قائم ہونے کے لیے جو ہماری حکومت ہے وہ کوشش کر رہی ہے, اور پرائم منسٹر مودی کو بار بار پیس ٹاکس کی آفر کر رہی ہے. اور اب تھوڑی سی برف جو ہے وہ پگھلی ہے, ہوپ فلی میرا خیال ہے کہ گڈ سینس ول پریویل اینڈ انڈین پرائم منسٹر وڈ اسٹارٹ نیگوسیشن. اور یہ نیگوسیشن دیکھیں, ہر چیز کا جو حل ہے وہ بات چیت سے ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان کی جنگ 13 سال میں امریکہ نے کیا حاصل کیا, $3 ٹریلین کا نقصان کیا, اور الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو سٹ اینڈ ٹاک ٹو طالبان. تو مقصد یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار لے لیں, سیکنڈ ورلڈ وار لے لیں, الٹیمیٹلی جو معاملہ ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے, آدمی ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں.
تو امید کرنی چاہیے کہ بھارت جو ہے یہ اپنی جو ہمارے یہاں سیز فائر وائلیشن کر رہے ہیں اس سے اجتناب کرے گا، اور اس سے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، چاہے ادھر کے مارے جائیں ادھر کے مارے جائیں. ہماری فائرنگ سے جب ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں یقیناً ان کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس نقصان سے بچنے کا تو یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ آئیں اور بات کریں. اور پھر جو ڈی جی ایم اوز ہیں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، ان کی ڈائریکٹ ہاٹ لائن ہوتی ہے ان کے ساتھ، تو وہ بات چیت کر سکتے ہیں. کوئی مسئلے مسائل ہوں تو ہمیں بہرحال لیسن یہی ہے کہ وی شوڈ بی ریڈی فار اینی ایونچویلٹی. بہت شکریہ. ریٹائرڈ کرنل مختار بٹ صاحب ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ موجود تھے جو اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا اور عموماً لوگ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سینئر اینالسٹ کے جو تجزیے ہیں وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اس مسئلے کا حل جو ہے اب اس کو ممکن بنانا چاہیے، کیونکہ جو خلاف ورزیاں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور نہتے کشمیری جو ہیں بیچارے ظلم اور بربریت کو کافی سالوں سے جھیل رہے ہیں. ناظرین، مزید بھی گفتگو کا ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، مگر پروگرام میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا.